2 आदमी मैं वहाँ पर सामने खड़ा हुआ था, एडवांस बुकिंग के लिए आए, उन्होंने 10-10 टिकटें खरीदी। तो मैंने देखा कि सामने वाली सीटें उन्होंने ली थी। तो जब मैं स्टेज पर गया तो मैंने देखा कि वो सीटें खाली पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि ये 200-200 रुपये की टिकटें लेके ये आदमी गया, ये 10 सीटें यहाँ खाली पड़ी हुई हैं, इनका क्या हुआ? मेरे ऊपर इतना तासुर उसका हुआ, इतना दुख मुझे हुआ कि इस शहर में मैं ड्रामा कर रहा हूँ कि जो टिकटें लेके जाता है उसकी वापसी का पता नहीं होता। तो मैंने कहा ये मैं किस शहर में कौन सा काम कर रहा हूँ? वो अजीब बेमानी सा महसूस हुआ मुझे। लेकिन चूँकि शो बिजनेस ऐसा है कि जी इसके बारे में कहते हैं कि जी ये जारी रहना चाहिए, जब एक खेल शुरू हो गया तो पर्दा गिरने तक जारी रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में जो खेल शुरू हुआ था अभी तक जारी है, और ये मैं चाहता हूँ जारी रहे अपने फ़न के हवाले से जब तक पर्दा नहीं गिरता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब कमाल अहमद रिजवी साहब। बात असल ये है कि जिस इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने जंग की और आपने कलम उठाया और अपने ख़यालात का इज़हार किया और माशरे की दुखती रग पर आपने अपने ख़यालात के ज़रिए और अपने अदाकारी के ज़रिए और सदाकारी और फ़नकारी के ज़रिए जो पैगाम आवाम को दिया वो ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जितनी भी आप वैल्यू सिस्टम ये चेंज हो रहा है और इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि लोगों का एहसास नहीं है। आज जब मार्क्स ने आज से 150 साल पहले जो बात की थी अब वो बेमाने होती जा रही है। अब नया इंटरनेशनल कैपिटलिज्म जो आ रहा है वो इंसानों के दरमियान रहे सह रिश्तों को भी काट देगा। और ये जो मार्केट इकोनॉमी में जिसमें हमारे बच्चे और अब हम इसकी जद में आ गए हैं, हम शायद अपने मुंह का निवाला भी बचाने के लिए मैं समझता हूँ उसके लिए जो हमें मुनाफ़क़त और तगदो करनी पड़ेगी उसका एहसास मैं समझता हूँ कि अब नए लिखने वालों को होगा। शफीक़ुज़्ज़मा साहब जैसे राइटर ऐसी किताबें जो मुरतब कर रहे हैं ये इन्हीं का दिलगुर्दा होगा कि मार्केट इकोनॉमी के इस जंगल में वो किस तरीके से तहज़ीब की, अदब की और फ़नकार की आबरू को बचाते हैं। जनाब आला कमाल अहमद रिजवी साहब ने एक बात कही जो मैं समझता हूँ कि वो बात समझ में नहीं आ रही, मैं उसकी तरह वजाहत कर दूँ। उन्होंने कहा कि सैलाब की नज़र में इनके मसवदे चले गए, उनकी किताबें चली गई इनकी, और कहने लगे शादी का एक एल्बम भी चला गया। वो बात यूँ थी कि शादियों के एल्बम चले गए एक शादी की नहीं बल्कि शादियों के एल्बम चले गए, ये उनका दुख था। तो बहरहाल ये है कि मैं इससे पहले कि आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फरमान फतेहपुरी से दरख्वास्त करूं जो कि मेरे भी उस्ताद और भाई की तरीके से हैं, वो मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई करते हैं मेरी तहरीरों में। मैं कहता हूं कि ये पूरी महफिल तिश्ना रहेगी अगर इशरत बेगम को ना बुलाया जाए, क्योंकि इशरत बेगम ने ये कहा कि एक वक्त ऐसा था, क्योंकि इशरत बेगम बड़ा डूब के निकली हैं। कभी इनका सितारा जो था बिल्कुल दूर हो गया था, कोई दूसरा आ जाता था, लेकिन फिर ये कि बहरहाल इनका सितारा ऐसा चमका कि ये उन्हीं के साथ हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये किस तरीके से उन्होंने कमाल अहमद रिजवी साहब को परखा, देखा और किस तरीके से ये इनके साथ ज़िंदगी गुजार रही, क्योंकि बसा औक़ात मैंने ये महसूस किया है और मेरे दोस्तों ने बताया है कि कमाल अहमद रिजवी साहब भला के गुस्सा करते हैं, और जब गुस्सा करते हैं तो प्लेटें मेज़ पर थर थर काँपती हैं। इशरत बेगम आइए। इशरत बेगम कह रही है कि मैं आपको आपने मुझे सरप्राइज़ दिया, आप बताइए मुझसे क्या पूछेंगे, तो मैं आपसे सवाल पूछूं। आप बताइए कि आपको कमाल अहमद रिजवी साहब कैसे लगते हैं? मतलब कैसे लगते हैं? हाँ, वो तो ज़ाहिर हर बीवी को अपना शौहर अच्छा लगता है। नहीं मगर आप तो बीवी से भी आगे थी ना। नहीं क्या मतलब बीवी से? मतलब आपकी तो मोहब्बत की शादी थी ना। ज़ाहिर है पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब भी अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताइए। और आज के बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा मैंने आपसे सवाल कर लिया, अब आप बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोल सकती। अच्छा ये बताइए कि कैसे, क्यों आपने इनको पसंद किया? और भी तो बड़े फनकार थे और बहुत बड़े राइटर थे इस टीवी पे। नहीं मैंने इनसे शादी बहैसियत फनकार नहीं की थी। बहैसियत मतलब ये कि ये मुझे वैसे अच्छा लगता है, बहैसियत एक इंसान। अच्छा अगर बहैसियत आर्टिस्ट देखती जिस तरह आप लोगों ने तस्का अल्लन के कैरेक्टर के हिसाब से, तो फिर तो शायद मैं नहीं करती। नहीं मगर सवाल ये है कि नन्हे ने तो इनको तो बड़ा ज़ील वो किया था।
اس پہ بھی آپ نے شادی کر لی؟ ہاں دیکھ لی. ننے تو بہت ان کو مطلب برا بھلا کہتے رہتے تھے. ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی سب سے اچھی عادت آپ کو کون سی لگتی ہے؟ سب سے اچھی عادت مطلب ایک ہو نا تو پھر وہ بڑا وہ ہو جاتا ہے. نہیں مطلب اچھا بتائیے کھانا کون سا پسند کرتے ہیں؟ ان کو سب سے اچھا کھانا کون سا پسند ہے؟ کھانے کی تو یہ بہت شوقین ہے. کھانا ان کو بہت پسندیدہ تھا جو آج مطلب کل پائے پسند ہے کہ نہاری پسند ہے کہ نہیں، ان کا سب سے دال چاول پسندیدہ پسند ہے؟ کھانا جو ان کا بہاری ہوتا ہے کوفتہ، وہ بہت کوفتہ چاول کو. اچھا عشرت بیگم یہ بتائیے کہ کب لکھنا پسند، یہ کب لکھتے ہیں؟ رات کے کس پیر میں، یا صبح لکھتے ہیں، یا دوپہر کو لکھتے ہیں؟ کب لکھتے ہیں؟ نہیں، جب ان کا موڈ ہوتا ہے تو اس وقت ہی لکھتے، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے شام ہو یا رات ہو. رات کو لکھنا شروع کر دے تو گھنٹوں لکھتے رہتے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لاہور کیوں جاتے ہیں بار بار؟ اکیلے نہیں جاتے، ساتھ ہی جاتے. مطلب کہ لاہور میں یہ شروع سے رہے، ان کو بڑا پسند تھا. اچھا. تو جب کراچی سے یہ بہت ہی وہ ہو گیا اپ سیٹ، پھر انہوں نے کہا کہ اب لاہور شفٹ کرنا چاہیے. پرانی یادیں، پرانے دوستوں کی یادوں نے ان کو بڑا ورغلایا. تو یہ بغیر کہے سنے بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے. وہاں جا کے ان کو بڑی مایوسی ہوئی. اچھا جی، کیونکہ ان کے بہت اچھے کچھ دوست تھے، کچھ وفات پا گئے، کچھ جو حالات کا شکار ہو گئے، مصروفیت کا، کچھ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. تو ان کو اب بھی وہاں پہ بڑی شکایتیں ہو گئی جانے کے بعد. اچھا سنیے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار کرشن چندر کے بارے میں ان کی بیگم سلمہ رشید، جو بعد میں سلمہ کرشن چندر بنی، وہ یہ کہتی ہیں بڑے دل بہک واقع ہوئے ہیں، بہت جلدی عاشق ہو جاتے ہیں کرشن چندر. اور میرا خیال ہے یہی کچھ کمال احمد رضوی صاحب کے بارے میں آپ کتنی گرفت رکھتی ہیں ان پہ؟ یہ مطلب پہلے تو بہت ہے، اب کم ہو گیا. ویسے ان کی سارے مطلب ساری چیزوں کا مجھے پتا تھا. ہاں، انہوں نے ساری بتائی، ان کی جتنے عشق معاشقے ہیں سب کا مجھے پتا، بلکہ آپ کو کم کا مجھے زیادہ. اچھا یہ بتائیے کہ مگر ایک عشق ایسا بھی ہوا جس کے ہاتھوں ان کا دل جو ہے بیمار ہو گیا، اور اسے کراچی میں سنا ہوا تھا؟ کون سا؟ دیکھیے آپ کو نہیں معلوم. عشرت بیگم، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ایکچولی کمال احمد رضوی ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے، ایک ادارہ ہے، اور ہم ان کا بہت احترام اور محبت کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ آپ کی یہ جوڑی جو ہے سدا قائم رہے. اب میں آج کے جلسے کے مہمان خصوصی اور جناب صدر جلسہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم کمال احمد رضوی صاحب، خواتین و حضرات، بہت وقت ہو چکا ہے اور یہ وقت دوسروں نے لیا ہے، اور میں اپنا وقت اگرچہ 8ویں ترمیم جو ہے ختم ہو چکی ہے، صدارتی اختیارات کچھ ایسے نہیں ہیں کہ میں استعمال کرتا، لیکن میں کچھ نہ کچھ وقت لوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سماعت فرمائیں. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، دو اعلانات مجھے کرنے تھے. ایک تو یہ کہ جب میں ادھر آ رہا تھا تو جمیل الدین علی صاحب کا فون اسلام آباد سے آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ میں کمال احمد رضوی صاحب کے کمالات کا، فن کا، فکر کا اسی طرح قائل ہوں جیسے دوسرے قاری اردو کے یا ادب کے، لیکن آج صورتحال ایسی ہے، اسلام آباد میں سیشن ہو رہا ہے بجٹ کا، اور میں ایک کمیٹی کا ممبر ہوں، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طرح سے کل نکل لوں یہاں سے، لیکن کوئی صورت سے موقع ایسا ہے کہ میں نکل نہیں سکتا، تو یہ انہوں نے معذرت مجھے پہنچانی تھی. دوسرے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، صغیر احمد جعفری صاحب، ابو ظہبی شیخ صاحب، جو میرے آپ کے جاننے والے ہیں اور یہاں اکثر شاید ان کے دوست، انہوں نے فون کیا کہ ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنی بیگم کے جنازے کے ساتھ آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور غالباً اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے ان کی تجہیز و تکفین ہے. تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اس جلسے کی خبر یا دعوت نامہ مجھے بھی تھا، لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی اطلاع دے رہا ہوں، آپ کو موقع ہو تو شریک ہوں. تو بہرحال ان کی بیگم شکیلہ اختر اچانک غالباً
ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت ہم سب کی طرف سے، اور یہ کہ ان کی شرکت کی معذرت جو ہمیں یہاں پہنچانی تھی شفیق الزماں تک اور زبیر الدین صاحب تک۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، شخصیت نمبر 2 جو کمال احمد رضوی کے لیے مخصوص ہے، اس سے پہلے حمایت علی شاعر صاحب کی شخصیت نمبر 1 اسی انداز میں شائع ہو چکی ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں اور اپنی جہل کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کمال احمد رضوی کے نام اور کام سے ظاہر ہے کہ بالکل واقف نہیں تھا، واقف تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ الف نون والا جو ڈرامہ ہے وہ تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے وقت نکال کر میں نے پورا دیکھا۔ جب یہ شفیق الزماں صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، تو میں نے ان سے یہی معذرت کی بھائی کہ میرے پاس کوئی مسئلہ ان کے بارے میں ایسا موجود نہیں ہے جس پہ میں کچھ لکھ سکوں۔ بہرحال انہوں نے یہ نمبر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت واقعی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان جو یہ زبیر الدین ہاں عظیم نیوکاسٹر بقول آقا مسعود صاحب کے، تو میں ان دونوں کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آپ اس نمبر کو دیکھیں گے تو جسے کہتے ہیں ریزہ جمع کرنا جسے کہتے ہیں، ایک جسے ہم یہ محض مثل کہتے رہتے تھے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شاوت ہے نا، یہ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا ہو، واقعی ان کی چیزیں ایسی منتشر تھیں کہ جیسے واقعی سیلاب میں بہہ کر کے کسی کنارے پر پہنچی، کچھ چیزیں کسی کنارے پر پہنچی، کچھ چیزیں کسی گھر پر پہنچی، کچھ چیزیں کسی سڑک پر بکھری پڑی۔ ان تمام چیزوں کو ان دونوں نے اتنی محنت سے یکجا کیا ہے اور کمال احمد رضوی کی بکھری ہوئی شخصیت کو ایسا منظم اور مجسم کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی ہر طرح سے داد دینی پڑتی ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ شفیق الزماں خدا کرے بہت جلد اپنے ان کمالات کی اور کمال کے اس شخصیت نمبر کے حوالے سے شفیق الزماں بہت جلد رفیع الزماں ہو جائیں اپنے من۔ اور زبیر الدین جو ہیں وہ زبیر الدین والدنیا، یعنی دین اور دنیا دونوں کے، زبیر کے جو لغوی معنی ہیں، حضرت گویا مشہور ممتاز صحابی سے قطع نظر زبیر کے جو لغوی معنی ہیں دراصل چھپی ہوئی قوت کے ہوتے ہیں، اندر سے جو طاقتور ہو، اندر سے کوئی تاریخ گوئی میں خود ایک فن ہے ہر نکالنے کا، تاریخ نکالنے کا۔ تو یہ زبیر کو اس لیے میں نے کہا کہ یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے طاقت ور بن جائیں اور اس طرح کے یہ کام کرتے رہیں۔ خبریں سنانے کا ہم نے ان کو بہت سنا تھا، لیکن یہ ایسا معلوم ہوا کہ یہ خبر کے ساتھ ساتھ نظر بھی رکھتی ہیں، اور بغیر نظر رکھنے کے کوئی ایسا رسالہ مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جو مجھے بات کرنی تھی آج کے جلسے کے حوالے سے بطور خاص، میں بہرحال گفتگو کرتا رہتا ہوں ایسے موقع پر، اور آپ مجھے میری سمع خراشی سنتے بھی رہتے ہیں، گوارا کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک تجربہ مجھے یہاں آ کر کے یہ ہوا، اور میں اپنی اچھی بری تنقید میں یہ کہتا رہتا ہوں ضرور کہ جو شخص جس فن کو نہیں جانتا اس میں جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اسے سانپ کاٹتا ہے، ڈس لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اسی فن کو ہاتھ لگاؤ جس کو کوئی ناقد اگر اپنے کو ناقد کہتا ہے تو اسی فن کو ہاتھ لگائے جس کا جادو وہ جانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شاعری پہ نقادی کر رہے ہیں لوگ اور شعر موضوع نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آدمی فیلون خواہ کو کتنا مشکل کام کہیں، لیکن جو آہنگ سے واقف نہیں ہے، جو رائم اینڈ ریدم کی صوتیات کے حسن سے جو شخص واقف نہیں ہے، جو شعر کو موضوع پڑھ نہیں سکتا، شعر نقل نہیں کر سکتا، وہ بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے مقالات شاعری پر لکھتا چلا جا رہا ہے۔ میں کبھی ایسی تنقید کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس فن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا واقف نہیں ہے، جب وہ شعر پڑھتا ہے تو خود صحیح شعر نہیں پڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ آج کی جو گفتگو تقریریں ہوئیں
ان سے یہی بات ثابت ہوئی کہ حمید کاشمیری نے جو گفتگو کی، محسن علی نے جو گفتگو کی، اور یہاں پہ شکیل صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جو گفتگو کی، اور طلعت صاحب نے جو گفتگو کی ڈرامہ کے فن پر اور ڈرامہ نگار کی شخصیت پر، وہ یقیناً بڑے سے بڑے نقاد کی تقریروں اور مقالات پر بھاری تھی، اس لیے کہ وہ اس فن کے جانکار تھے، فنکار تھے، شخصیت کو بھی جانتے تھے، اور شخصیت نے جو کمالات پیش کیے ہیں ان کمالات کے فن سے بھی واقف تھے۔ ظاہر یہ تھا کہ ان حضرات نے جتنی گفتگو کی میرے لیے تو ایک طرح کا بہت بڑا فیضان تھا، میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور لطف اندوز ہوا۔ خاص طور پر شخصیت کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں وہ نہ فرمان فتح پوری بتا سکتے تھے، نہ شاعر حمایت علی شاعر بتا سکتے تھے، اور نہ کوئی بڑا سے بڑا نقاد بتا سکتا تھا کہ میں ناواقف تھا ان باتوں سے، لیکن وہی باتیں جو یہاں حمید کاشمیری نے اور شکیل نے اور طلعت نے اور محسن علی نے اجاگر کی، دراصل ان شخصیت کے ان اجزاء کو بھی اگر جمع کر کے ایک کوئی تصویر بنائی جائے تو کمال احمد رضوی کی نہایت باکمال تصویر مرتب ہوتی ہے۔ مجھے کمال احمد رضوی کے بارے میں میرا بھی ایک چھوٹا سا مضمون اس میں شامل ہے۔ میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اور بلا مبالغہ کہ آپ کے ڈرامہ نگار اور ڈرامہ نویس ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور اب مطالعے کے بعد یہ کہتا ہوں اور شخصیت نمبر دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ ایسا جامع الکمالات اور جامع الصفات کوئی ڈرامہ نگار اردو میں پاکستان میں موجود نہیں۔ بھائی درجنوں انگریزی کے اعلیٰ درجے کے ڈراموں کا، ناولوں کا ترجمہ کرنا، فکری کتابوں کا ترجمہ کرنا، فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ کرنا، تبادلات ڈرامے لکھنا، تالیف کرنا، اور پھر جو پاکستان میں جو کچھ لکھا گیا ہے ڈرامے کی شکل میں اس کو مرتب کرنا۔ مرتب کس طرح سے کرنا؟ 2-4 صفحے میں نہیں، 800 صفحے کی 2 بڑی جلدیں ہیں، اس چھوٹی کتاب سائز میں نہیں جو کتاب کا بڑا سائز ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے اس کے زور بازو کا، اس کے مطالعے کا کہ شخص نے کتنا پڑھا ہوگا، اور اپنی ذات کو چھوڑ کر کے اپنے سارے ساتھیوں کے ڈرامے پڑھتا رہا اور ان ڈراموں کا انتخاب کرتا رہا۔ 50 سال میں جو کچھ ڈرامے لکھے گئے اس شخص نے 2 جلدوں میں وہ ڈرامے مرتب کر دیے ہیں، اور ایسا کام کوئی نہ ہندوستان میں ہوا ہے نہ پاکستان میں ہوا ہے۔ یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ شاہراہ ہیں ڈرامے پر تنقید کے لیے، ڈرامے کی تفہیم کے لیے، ڈرامے کی تحسین کے لیے اور ڈرامہ نگار کی توصیف کے لیے۔ ان کتابوں کو آپ حضرات دیکھیں اور پڑھیں۔ آپ کو ڈرامے پر بادشاہ حسین کی کتاب، میں یہ طالب علمانہ باتیں شروع کر دی میں نے، بادشاہ حسین کی کتاب مل جائے گی، عشرت رحمانی کی کتاب مل جائے گی، اور قریشی کی کتاب مل جائے گی، پی ایچ ڈی کی تھیسس میں کئی ایک جان چکا ہوں میں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کا کام جو کیا یہ کئی پی ایچ ڈی کے اور ڈی لیٹ کے کام پر بھاری ہے۔ دراصل اس طرح کی ترتیب اور تدوین کا کام ہونا چاہیے جس سے مستقل رہنمائی ملتی رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بار بار کہی گئی کہ ڈرامہ جو ہے ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھا، اس لیے یقیناً صحیح بات ہے۔ ہمارا جو اردو ادب جو ہے یا یہاں کا سندھی اور پنجابی ادب بھی جو مسلمانوں کی آمد کے بعد جو یہاں مرتب ہوا اس پر ایرانی اور عربی ثقافت کے بہت واضح نشان، گہرے نشانات ہیں اور ہونے چاہیے تھے۔ غزل ان کے ساتھ آئی، جناب علی مثنوی ان کے ساتھ آئی، قصیدہ ان کے ساتھ آیا، ڈرامہ نہیں آیا، نہ عربی سے آیا نہ ایران سے آیا۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں کیا یہ نہیں ہوتا کہ بنجر زمین پر اگر کاشت کر دی جائے، عمدہ کھاد، عمدہ آب ہوا اور عمدہ کسان اسے مل جائے تو اس زمین پر جو کاشت اگتی ہے وہ اس زمین سے مالتھیوزین تھیوری جو اکنامکس کی ہے کہ پیداوار ہوتے ہوتے ایک کھیت کی زمین جو ہے ناقص ہو جاتی ہے۔ جب تازہ زمین پر گویا بیج ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو درخت اگتا ہے، اس میں جو بالیاں نکلتی ہیں، اس میں جو پودا پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے شاداب ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اردو میں 50 سال میں ٹی وی کے حوالے سے جو ڈرامے لکھے گئے وہ اس کلچر کا حصہ ہو یا نہ ہو، آپ نے نیا کلچر ایک شروع کیا جو یہاں کے مقامی کلچر سے وابستہ تھا۔
शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश कुमार शंभो, यहाँ कालिदास जैसा आदमी पैदा हुआ था इस सरजमीन में, जुनूबी शुमाली हिंद में, उसके असरात यहाँ पे मौजूद थे। रामलीला और नौटंकी और रहस्य चली आ रही थी बरसों से। इस शख्स ने, जिसे कहते हैं ड्रामा नवीसों ने, कमाल अहमद रिजवी ने ख़ास तौर पर स्टेज ड्रामे के ज़रिए से ड्रामे के फ़न को उसी तरह से मुस्तहकम कर दिया कि वो अब हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। महज इनकार करने से इससे बात साबित नहीं हो सकती। हुआ ये कि जब यहाँ आए तो गाड़ी को, माशरती ज़िंदगी को एक पहिए से चलाने की कोशिश की गई। ख़वातीन की तालीम को नज़रअंदाज किया गया। किसी शायरा का नाम, किसी शायर और अदीब का नाम आपको, वो तो डॉक्टर रशीद जहाँ का अल्लाह भला करे, कि एकदम से वो निकल आई और अंगारे लेकर के निकल आए। अंगारा लेकर के वो जो किताब तरक्की पसंद तहरीक की पहली, रशीद जहाँ अफसाने, उनके ऊपर कितने फतवे लगे, कितनी गालियाँ उनको दी गई और क्या क्या उन पर लिखा गया। रशीद जहाँ, लेकिन अल्लाह उनका भला करे कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी शाहराह बना दी ख़वातीन के लिए भी, लिखने वालों के लिए भी, सोचने वालों के लिए भी, कि ख़वातीन जो थीं उनके बाद से हमारे सफ़र में, चाहे वो ड्रामा हो, नावल हो, शायरी हो, तनकीद हो, हर शोबे में, हत्ता की तहक़ीक़ में भी उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है और वो मर्दों के साथ साथ चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये जो हिस्सा न बन सका, उसकी वजह ये थी कि अब हमारे यहाँ हमें याद आ रहे हैं अल्लामा इकबाल, कमाल अहमद रिजवी के हवाले से मुझे दो आदमी बार बार याद आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मैं बाय कर रहा हूँ। एक तो बहुत बड़ा आदमी मगरिब का शेक्सपियर याद आ रहा है। मैंने शेक्सपियर को जितना पढ़ा है या जिस कदर पढ़ा है अपनी तालिब इल्माना ज़रूरत से, मैं यकीन से कहता हूँ कि ज़िंदगी का तजर्बा, यानी एक्सपीरियंसेस को एक्सपेरिमेंट बनाने का जो मसला था, जो शेक्सपियर ने किया है, किसी दूसरे नावे, किसी ड्रामा निगार ने नहीं किया। यही सूरत हाल कमाल अहमद रिजवी की है कि इन्होंने असल में लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। लोग कहते हैं हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काहे में कर रहे हैं? प्रोज पोएम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइको में कर रहे हैं। अरे भाई, एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहोगे? एक्सपेरिमेंट जब तक तख्लीक के धारे से न गुजर जाए, उस वक्त तक वो एक्सपेरिमेंट फन नहीं बनता है। तो एक्सपीरियंसेस जितने ज्यादा होते हैं, गालिब की शायरी में क्या बात है, गालिब की जिंदगी में क्या बात है? गालिब को जिंदगी का जितना बड़ा तजर्बा था, न मोमिन को था, न ज़ौक़ था, न शाह नसीर को था, न बहादुर शाह जफर को था, न किसी को नहीं। इसलिए कि वो मुकदमा लड़ा कलकत्ते का, जेल में गया 3 महीने शतरंज खेलते हुए, क्या क्या तमाशे उसने किए। तो उसको जिंदगी का जो तजर्बा था वो बहुत बड़ा था। उस तजर्बे को जिस तरह से उसने अपने एक्सपीरियंसेस को यानी फनी एक्सपेरिमेंट बना दिया, असल में कमाल वो है। तो ये कमाल अहमद कमाल का यही कमाल है कि शेक्सपियर जो था वो, मैं बहरहाल मुझसे बहुत पढ़े लिखे अंग्रेजी मौजूद होंगे, लेकिन मेरे इल्म में ये है कि शेक्सपियर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। सेल्फ एजुकेशन इज द ओनली एजुकेशन, जिसे कहते हैं जो ज़ात से आदमी, विच यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, दैट इज द ओनली लर्निंग। जो आप अपने को खुद सिखाते हैं, जो कुछ अपने तजर्बे से सीखते हैं, वो दरअसल इल्म होता है और हक़्क़ुल यकीन का इल्म होता है। जब बच्चे को कहा जाता है अंगारा इतना खूबसूरत होता है, बच्चे को कहो कि इसे मत छूना मत छूना, कोई ऐसा बेवकूफ़ बच्चा होगा जिन्हें जरूर दौड़ के उधर जाएगा, इतने कि वो इतना नजरगीर है। अंगारा जो है, शोला इतना नजरगीर है कि हर बच्चा उसकी तरफ लपकेगा और आप बार बार मना करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके इल्म पर वो भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अगर करीब पहुँच करके जरा से अगली छू गई और इसके बाद उसको जो इल्म का तजर्बा है कि आग जलाती है, अब आप 1000 किताबें उसको पढ़वा दें, माँ बाप सब मिल करके उसे कहें कि वो आग नहीं जलाती, जाओ छू लो अंगारे को, कभी नहीं छुएगा। इसलिए कि वो क्योंकि ये बताया हुआ इल्म नहीं है, ये मास्टरों की सिखाई हुई बात नहीं है, प्रोफेसरों की सिखाई हुई बात है। उसने तजर्बे से सीख लिया है कि आग जो है जला देती है, उंगली रखोगे ये सब अब्बा भी गलत कहते हैं, अम्मा भी, सब की बातें गलत। तो तजर्बे का इल्म जो है वो इतना बड़ा इल्म होता है। शेक्सपियर बहुत मामूली तालीम का आदमी था, लेकिन क्या किया, पहले गैरेज में काम करता था मेरे इल्म की हद तक, फिर गैरेज से जो वहाँ पे थिएटर होते थे उनमें काम करने लगा। काम करते करते वो ऐसे टैलेंट से मिलने लगा, जैसे यहाँ हमीद काश्मीरी और तिलक और शकील और मोहसिन अली वगैरह बैठे थे। उस फन के टैलेंटेड लोग जब मिल गए तो शेक्सपियर जो था वो एक बड़ा फनकार बन गया।
یہ اس کا پس منظر ہے. اور آج اس سے بڑا مغرب میں کوئی بڑا ڈرامہ نگار اور جتنا شہرت وہ رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبض انسانی پر جتنی انگلی اس کی ہے شیکسپیئر کی، اتنی زبردست انگلی نبض انسانی پر کسی دوسرے مغربی ڈرامہ نگار کی نہیں ہے اصل میں. اسی کی وجہ سے وہ نفسیات انسانی کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر کم پڑھا لکھا آدمی ہو تو بھی اس کے ڈرامے میں مزہ آتا ہے، اور اگر زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہو تو بھی اس سے لطف لیتا ہے، بہت قابل ہو تو تنقید و تحقیق کے ساتھ بھی اس سے لطف لیتا ہے. تو دراصل شیکسپیئر کی بڑائی اس بات میں ہے کہ اس نے اپنے تجربے اور اپنے مشق کی بنیاد پر سارے اساتذہ کو، سارے پی ایچ ڈی اور سارے ڈی لیٹ اور سارے علماء کو مات کر دیا اور وہ شہرت اور مقام حاصل کر لیا کہ مغرب میں آج اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جب میں اس کو اس روشنی میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈرامہ نگاروں میں کمال احمد رضوی کے علاوہ کوئی آدمی شیکسپیئر کی اس زندگی سے ملتا جلتا نظر نہیں آتا. ایک اور حوالے سے مجھے مغرب کے بعد مشرق کا بہت بڑا آدمی، ہمارے عہد کا بہت بڑا آدمی علامہ اقبال یاد آتا. لیکن وہ جو کہا گیا تھا کلچر کا حصہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں علامہ اقبال ہی نے خوف زدہ کیا کہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین. یہ ڈرامے کا لفظ انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، اور یہ جو نظم ہے اس میں تضحیکن ہے، تنزن ہے کہ یہ جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے یا خواتین اس میں پیش کی جا رہی ہیں یا جو منظر دکھائے جا رہے ہیں تو اس کو تضحیک کے طور پہ اور کئی جگہ انہوں نے اس طرح کی بات. تو علامہ اقبال کی شاعری اتنی عظیم ہے واقعہ، خاص طور پر فارسی میں، کہ میں تو اسے دنیا کے بڑے سے چند آدمیوں کے نام بس فردوسی اور شیکسپیئر اور کیا کہتے ہیں تلسی داس کے برائے علاوہ میں کسی کا نام اقبال کے ساتھ نہیں لیتا، اتنا بڑا شاعر تھا. لیکن جب اگر زندگی کے اس رخ سے دیکھیں کہ تمام مغرب و مشرق کی تعلیم کے ساتھ وہ عورت کی تعلیم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا دراصل کہ جو اس کے فکر کے فلسفے میں جو شامل ہو، تو عورت کو وہ نظر انداز کرتا ہے. یہ تو کہہ دیتا ہے کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اچھا اگر مکالمات فلاطون لکھ دیتی، افلاطون کے ڈائلاگ لکھ دیتی تو گویا اس کا کمال مان لیتے نہیں، مگر اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطون. تو گویا اگر عورت نے افلاطون کو پیدا کر دیا تو یہی کمال اس کا ہو گیا. تو افلاطون کا عورت کا کریڈٹ صرف یہ ہوا کہ اس نے افلاطون کو پیدا کر دیا، اور ورنہ وہ صلاحیت نہیں رکھتی یہ لکھنے کی. تو اصل میں یہ ہوا کلچر کا حصہ اس لیے نہ بن سکا کہ وہ بہت دنوں تک ایک تو ہمارے مفکروں نے بھی توجہ نہیں کی اس طرف، دوسرے یہ کہ کٹ ملائیت جو تھی وہ ایسی مسلط ہو گئی ہمارے اوپر کہ وہ گھونگھٹ کاڑھیں نہ کاڑھیں پرانے طرز کا، لیکن بے باکی سے، بے خوفی سے بات کرنا، ملنا، ملاقات کرنا معیوب ٹھہرایا گیا. پھر اسٹیج پر کام کرنا تو عورت کا خیر ممکن ہی نہیں تھا. اس میں بار بار یہ بات، ایک بات دیر بحث یہاں یہ آئی جو نقطے کی بات ہے وہ کہ کسی علم اور فن کے بارے میں سنجیدہ 1-2 منٹ میں لوں گا کہ یہ خیال کر لینا کہ یہ مر گئی چیز یا اس کا کیا حاصل ہے، یہ نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب تک وہ فن زندہ ہے، جب تک وہ فنکار زندہ ہیں، یقیناً وہ فنکار بھی زندہ رہے گا. لیکن اگر وہ فن ہی ختم ہو جاتا ہے کسی سبب سے، یا فرسودہ ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، اور زندہ رہنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی خود فن میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فن کے ساتھ ساتھ فنکار بھی دفن ہو جاتا ہے، اور اسے ہو جانا چاہیے. لیکن جیسا ابھی کہا گیا کہ ایورسٹ کی چوٹی پہ یا فلاں چوٹی پہ چڑھ جانے کے قصہ نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یا تاریخ کیا لکھے گی ہم اس کا انتظار نہیں کرتے. ہم متلون مزاج انسان پیدا ہوا ہے، بہت دیر تک ایک کروٹ لیٹ نہیں سکتا، دوسری کروٹ بدلتا ہے، پھر تیسری کروٹ بدلتا ہے. اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ
تغیر ایک زمانے میں ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ کام کرتا رہتا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سوچتا رہے، لکھتا رہے، پڑھتا رہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ مجھے میری لوگ قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر وہ اس انتظار میں رہے گا تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا. کمال احمد رضوی کا کمال یہی تو ہے کہ انہوں نے اس بات کو گھاس ہی نہیں ڈالی، نہ ناقدوں کو، نہ ادیبوں کو، نہ سوچنے والوں کو، نہ قدر کرنے والوں کو. جس کی لاکھ کی غرض ہو پڑھے، جس کی لاکھ کی غرض ہو میرا ڈرامہ دیکھے. اور اس کی فکر انہوں نے نہیں کی کہ لوگ ان کو پہچانیں یا ان کی قدر کریں یا ان پر نمبر نکالیں، ان پر مضمون لکھیں یا ان پر کتابیں لکھیں. تو یہ صبر و ضبط جسے کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ مجھے چکبس کا شعر یاد آ رہا ہے ان کے فن پر کہ چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی. چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا، کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا. یہی کمال احمد رضوی کے ساتھ ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ جناب ڈاکٹر فرمان فتوری صاحب. میں ٹیلنٹس گٹ کی جانب سے جناب اطہر حسین صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے. انہوں نے ادیبوں اور شاعروں کی جس طریقے سے خدمت کی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. ایک اعلان سن لیجئے، پھر میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ چائے کے لیے چلیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ساکنان شہر قائد کی کچھ شہریوں کے تعاون سے اہل کراچی جشن کمیٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اس کمیٹی کے تحت ہر سال یا دوسرے سال شہر کراچی سے وابستہ کئی بھی ادبی، سماجی، ثقافتی اہم شخصیت کا جشن اعتراف خدمت کے طور پر منایا جائے گا. اس سال 14 جولائی کو شہر کراچی کی مشہور شخصیت جناب یاور مہندی سے منسوب کی جا رہی ہے اور یہ جشن ہوٹل میٹروپول کراچی میں منعقد کیا جائے گا 14 جولائی. اب میں خواتین حضرات آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ چائے کے لیے چلیں اور ہم پھر ٹیلنٹس گلڈ کی جانب سے کمال احمد رضوی صاحب اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس جشن کو رونق بخشی.